Assalamu alaikum viewers. Am I audible? Please tell me in your comments. Yes, you are. Okay, thank you. I welcome you, all of you, on behalf of PYF, everyone who is in the session and who will join later. Thank you so much for joining this live session of Pakistan Youth Force. This is Fatima Ghani, Deputy Head Operations of Pakistan Youth Force, and your today's live session host. So, the topic of our session is purpose of life. First of all, I would like to give you some introduction about Pakistan Youth Force. PYF is basically a non-profitable organization which is running for youth. They work a lot for youngsters, and they not only provide a platform for youth to enhance their skills, but they also try to improve the inner skills of all the youth. I would like to thank the chairman of Pakistan Youth Force, Sir Masood Khan, who gave me opportunity to host this live session. And I would like to thank everyone in the Executive Council who gave me confidence that I can do this. So, coming to the topic, purpose of life. आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सफ़र के बारे में जो लगता तो सिर्फ 4 दिन का है. एक ऐसा सफ़र कि जिसकी इब्तिदा है मगर कोई इंतहा नहीं. एक ऐसा सफ़र कि जिसके अंजाम के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारे जहनों में एक ऐसा मंजर बन जाता है कि जिसमें हम लोगों को सिर्फ वक्त दौड़ता हुआ नज़र आता है. ऐसा लगता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया. तो हम लोग आज एक ऐसे सफ़र के बारे में बात करेंगे कि जिसके हम सब खुद मुसाफिर हैं. ये सफ़र ज़िंदगी कहलाता है और इस सफ़र के मकसद की खोज ही इस सफ़र का पहला मकसद है. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हुए हैं कि हम लोग इस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं कि हम लोगों का इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में क्या मकसद है, हम लोग अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं और हम लोगों को क्या एम है अपनी लाइफ में. तो आज के सेशन से आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत से आप लोगों की जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके हम लोग आज इंशाल्लाह आंसर भी करेंगे. मैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. Sir Kamran Rizvi, who is an inspirational speaker and senior consultant and CEO at Carnelian. He is also a mentor of young leader and a founder at School of Leadership. I request you all to also subscribe their YouTube channel where he make really inspirational videos. So now I would like to welcome my worthy guest, Sir Kamran Rizvi. Sir, please turn on your mic. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. आपने बहुत ही, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. आपने मुझे इज्जत बख्शी, मुझे मौका दिया कि मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, उनकी सोच से, उनके दिलों से और उनकी तवानाई को महसूस भी करूँ और साथ में उनको उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ. और ये मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है और हमारे सेशन को ज्वाइन किया है. This is a really immense pleasure to having you on our show. Likewise. So, without any further delays, sir, मैं आपसे क्वेश्चंस करना चाहूँगी जो कि हमारे ऑडियंस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे ऑडियंस के. Please. So, coming to the first question, सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ की बेसिकली हमारी जिंदगियों में क्या इम्पोर्टेंस है? मकसद, देखें, सबसे पहले इस लफ्ज मकसद को टटोलते हैं, ठीक है. और अगर देखा जाए, एक होता है बामकसद और एक होता है बेमकसद. अच्छा, मुझे ये बताओ फातिमा कि दुनिया में कोई ऐसी शय है जो बेमकसद है? बिल्कुल भी नहीं सर. कोई भी ऐसी शय आपको नहीं मिलेगी. और अगर आप फर्ज करो एक छिपकली को देखती हैं तो आप कहेंगी हाय हाय इसका क्या मकसद है. और अगर आप इकोसिस्टम में जाएंगी तो आपको एहसास होगा कि जितनी भी अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं, जिसमें मैटर है, पत्थर है, कंकर है, रेत है, पौधे हैं और आपके बाद हैवान है, फिर इंसान है,
تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. چاند کا, جہاں پر چاند آپ کو نظر آتا ہے اس کا ایک مقصد ہے, نہ صرف چاند کا لیکن اس کی لوکیشن کا, اس کی حرکت کا, اس کا چڑھنا اترنا. تو جب ہر چیز کا مقصد ہے تو پھر کتنا ضروری ہے کہ انسان بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میں کس مرض کی دوا ہوں. میں اس دنیا میں اگر آیا ہوں تو مجھے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. تو یہ اتنا بڑا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو میں شاید اس کا حل نوجوانوں کو جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو, اور میرے خیال سے کچھ مجھ جیسے نوجوان بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے, اور میں مسعود خان صاحب کا بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ جیسے نوجوانوں کو پلیٹ فارم دیتے ہیں تاکہ آپ نہ صرف ابلاغ کا سلسلہ جو ہے لوگوں تک رسائی کے لیے استعمال کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں روشن پہلو بھی اجاگر ہوں گے دماغ میں بات چیت کے ذریعے. تو مقصد جو ہے میں کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے تو طے کر لینا ہے کہ مقصد کا تعین لازمی ہے. اب یہ ہوتا کیسے ہے میں اس پہ بعد میں آؤں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ہوتا ہے جنیرک مقصد. جنیرک سے مراد میری یہ ہے کہ جو مقصد سب کے لیے ایک ہے, ہر فرد کے لیے, یعنی تمہارا, میرا اور جتنے 7 ارب سے زائد لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان سب کا ایک مقصد ہے, اور وہ ہے کارآمد ہونا. کارآمد. اگر میں کارآمد ہوں تو میرا مستقبل روشن ہوگا, اور اگر میں کارآمد نہیں ہوں تو پھر میں معاشرے میں ایک بوجھ بن جاتا ہوں. اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو باصلاحیت ہوتے ہیں, ان کے سارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے. کارآمد اگر نہ ہوں تو یہ سارے اثاثے صفر میں آ جاتے ہیں. اور کارآمد اگر ہوں تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ہاتھوں سے محروم ہیں, ٹانگوں سے محروم ہیں, بصارت سے محروم ہیں, سماعت کی صلاحیت سے محروم ہیں, لیکن پھر بھی کارآمد ہیں اور بڑھ چڑھ کے وہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو کارآمد ہونا ایک ایسا مقصد ہے جو سب پہ لاگو ہے, ہر فرد کو کارآمد ہونا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے فرق ہے, میں بھی فرق ہوں, آپ بھی فرق ہیں. جینڈر کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فرق پیدا کیا ہے. ایک گھرانے میں اگر 6 بچے ہیں جس میں 3 لڑکیاں ہیں 3 لڑکے ہیں, والدین بے شک ایک ہوں, معاشی حالات ایک جیسے ہوں, ایک ہی گھرانہ ہو, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے مزاج میں بھی بڑا بڑا فرق ہوتا ہے, ان کے رجحان میں بھی بڑا بڑا فرق ہوتا ہے. تو کیونکہ ہم منفرد ہیں, تم ایک منفرد ہستی ہو اس دنیا میں, اس کائنات میں. نہ تو فاطمہ غنی جیسی کوئی لڑکی آئی اور نہ ہی کوئی آئے گی قیامت تک. یہ سن کے فاطمہ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے, ہائے میں کتنی یونیک ہو گئی. اور یہ میرے لیے بھی سچ ہے, اور جتنے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی سچ ہے کہ آپ جیسا نمونہ اس دنیا میں نہ تو کبھی آیا ہے, نہ ہے, نہ آئے گا. اور یہ ہم جو انگوٹھا چھاپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ پرانا طریقہ ہے اپنی شناخت کا, اور ایک اور ہے آج کل بات ہو رہی ہوتی ہے ڈی این اے کی, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا آئی اسکین ہوتے ہیں. تو یہ سارے ہماری جو انفرادیت ہے اس کو واضح کرتے ہیں, اور ہم اتنی بڑی مخلوق میں انفرادیت اختیار کر لیتے ہیں, اور ہمارا جو سگنیچر ہے کائنات میں وہ منفرد ہے. جس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہمیں اپنے لیے ایک مخصوص مقصد کا تعین بھی کرنا ہوگا, اور اس مخصوص مقصد کے لیے میں یہاں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ایک ماڈل ہے جاپانیوں کا, وہ ہے ایکی گائی. اور میں یہاں اس کو کامنٹس کا ایک سیکشن ہے, میں یہاں لکھ دیتا ہوں ایکی گائی. کیسے لکھتے ہیں یہاں پر, آپ لکھ دیجئے IKIGAI, اگر آپ بینر پہ ڈال دیں IKIGAI, ایکی گائی. تو جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو کم از کم گوگل کر کے اس کو مزید جانکاری کے لیے کام آئے گا. جی سر, ٹھیک ہے, IKIGAI, ایکی گائی. اچھا, اب ایکی گائی کے 4 سوال ہیں, اور جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میں انگلش میں اور اردو میں لکھواؤں گا, اور
اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے مقصد کا تعین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا سوال ہے واٹ ایم آئی گریٹ ایٹ, یا اس کو اردو میں کہو فاطمہ. مطلب کہ میں کس چیز کے اندر اعلیٰ معیار رکھتی ہوں, اعلیٰ معیار رکھتی ہوں. میں کس شعبے میں یا کس ہنر میں اعلیٰ معیار رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تو پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے واٹ ڈو آئی لو ڈوئنگ. میں اچھا اب آپ اس کی اردو بتائیں. میں کیا کرنا پسند کرتی ہوں. نہیں, پسند میں اور لو میں بڑا فرق ہے. میں کس چیز کو کرنے سے محبت رکھتی ہوں. ہاں, لگاؤ, جی, یعنی کہ شدید لگاؤ. ٹھیک ہے, تو میں کس کام سے شدید لگاؤ رکھتی ہوں, یہ دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال یہ ہے ڈز دا ورلڈ نیڈ واٹ آئی لو ڈوئنگ. کیا دنیا کو میرے شوق کی ضرورت ہے, یا جس چیز سے میرا شدید لگاؤ ہے, کیا اس لگاؤ سے میں دنیا کی کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یا کر سکتی ہوں. تو یہ تیسرا سوال ہو گیا. تو پہلا سوال تھا واٹ ایم آئی گریٹ ایٹ, دوسرا سوال تھا واٹ ڈو آئی لو ڈوئنگ, تیسرا سوال ہے ڈز دا ورلڈ نیڈ واٹ آئی لو ڈوئنگ, اور چوتھا سوال یہ ہے ایم آئی پیڈ فار اٹ. ایم آئی پیڈ فار اٹ. تو یہ جب چار سوال ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ ابھی تحریر کرنا شروع کر دیں اپنے جواب. میں چاہوں گا کہ یہ سوال لے جائیں اور اس پہ غور کریں, اپنے والدین سے, دوستوں سے مشورہ کریں, ان سے بھی یہ سوال پوچھیں. تو اگر یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا کہ خود بھی سیکھیں گے اور دوسرے بھی اس سے واقف ہوں گے اور اپنے مقصد کا تعین کر رہے ہوں گے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے پروگرام کی پذیرائی ہوگی. اس کام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذہن میں کھڑکیاں کھولیں, ذہن کو روشن کریں. تو یہ ساری باتیں پوری ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد تک کیسے پہنچنا ہے. تو یہاں پر اگر آپ سوال نمبر 1 اور 2 کو جوڑیں 1+2. نیکسٹ کوسچن میرا تھا یہ کہ ہم لوگوں کو کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے. آ رہے ہیں نا, اسی طرف آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو پورا فارمولا دے رہا ہوں. تو یہ 4 سوال کے گرد اکیگائی ماڈل چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور پہلا سوال اور دوسرا سوال جو ہے ان کا جواب جو ہے, جب آپ ان کو ملاتی ہیں 1+2 کا جو جواب ہے وہ لفظ نکلتا ہے پیشن. تو آپ یہ لفظ جو ہے پیشن اپنے پاس نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آئی ایم گریٹ ایٹ اٹ, آئی لو ڈوئنگ اٹ. تو آئی لو ڈوئنگ اٹ اینڈ آئی ایم گریٹ ایٹ اٹ, اس کو کہتے ہیں جذبہ جنون. جذبہ جنون صرف جذبات کا اظہار نہیں ہے, صلاحیت کو جب آپ جذبات سے ملاتے ہیں تو پھر پیشن بنتا ہے. ٹھیک ہے, 1+2 کا جواب ہو گیا پیشن. اب آئیے 2+3 کا کیا جواب ہوگا. 2+3 is I love doing it, the world needs it. اس سے نکلتا ہے مشن. اگر آپ ستاریدی کی مثال لیں, ان کو عوام کی خدمت کرنے کا شدید لگاؤ تھا اور ہمارے ملک میں اس جیسے کام کی شدید ضرورت بھی تھی, تو وہ ان کا مشن بن گیا. تو مشن اگر آپ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے جب آپ کا لگاؤ اور معاشرے کی ضرورت میچ کر جاتی ہے تو مشن بن جاتا ہے. تو اب ہمارے پاس 2 الفاظ آ گئے, پیشن اور مشن. پھر آئیے کوسچن 3 اور 4 کا جو جواب ہے the world needs it, you are paid for it. اس کو کہتے ہیں ووکیشن. اب ووکیشن کیا ہوتا ہے؟ مالی کا ایک ووکیشن ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح بورچی کا ایک ووکیشن ہے, اسی طرح ڈرائیونگ کا ایک ووکیشن ہے, چوکیداری کا ایک ووکیشن ہے, انجینئرنگ کا ایک ووکیشن ہے, حکمرانی کا ایک ووکیشن ہے. ٹھیک ہے, ووکیشنز بے شمار شعبے جو ہیں جن میں ہم جس ٹریک میں آ جاتے ہیں. تو ضرورت ہے دنیا میں اور میں اس کام کے لیے مجھے معاوضہ ملتا ہے, تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ میرا ایک ووکیشن ہے, میں بہت سی راستوں سے ایک راستے پہ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں. تو یہ 3+4 کو ہو گیا. تو ہمارے پاس اب 1+2, 2+3, 3+4. تو 3 الفاظ جو آئے ہیں وہ پیشن, مشن, ووکیشن.
अच्छा 4+1 जो है, मसलन यू आर पेड फॉर इट एंड यू आर ग्रेट एट इट, आपको उसका मुआवजा मिल रहा है और आप उस काम में कमाल का काम का मेयार दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोफेशन। अब जब आप के पास ये 4 अल्फाज आ गए, फातिमा, कैन यू रिपीट दोस 4 वर्ड्स? Yes, sir. Mission, passion, vocation, and profession. When you add these 4 words, you get purpose. Right. Purpose इन 4 अल्फाज का मजमुआ है। You get it? तो अब इसको पाने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए बहुत से और काम करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि क्योंकि मौजू आज का है पर्पस ऑफ लाइफ, तो मकसद होना जरूरी है। मकसद तक पहुंचने का एक तरीका ये है और बेशुमार तरीके भी हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर आप गौर करें, आप मकसद से फारिग कब होते हैं? जब आप जरूरत, मुआशरे में जरूरत से फारिग हों। अब आपकी जरूरत मुआशरे में है, मेरी भी है, आपकी भी है, और हर फर्द की होती है। और आपने ये सुना होगा, जरूरत ईजाद की माँ है। सुना है आपने? जी सर। जरूरत ईजाद की माँ है। तो ईजाद की नानी या दादी कौन होगा भाई? अगर माँ है तो नानी तो होगी। जी। तो अगर जरूरत ईजाद की अम्मी है तो फिर ईजाद की नानी कौन है? और करें, तुक्का लगाएं। सर आप बताएं। अच्छा चलिए हिंट देता हूं। हिंट ये है कि इस मुआशरे में इसकी कसरत है, कसरत। यानी कि आप अगर ओलंपिक्स में आ जाएं कि किस मुल्क में ये जो जवाब है, किस मुल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान नंबर 1 है। वो क्या है? प्रॉब्लम्स, मसाइल जितने भी हैं। आप देखें, एजुकेशन में मसले हैं, हेल्थ में मसले हैं, गवर्नेंस में मसाइल हैं, सैनिटेशन और हाइजीन में मसाइल हैं। हर शोबाए जिंदगी में आप देखिएगा कि मसले मसले मसले। और अगर मसले हैं तो जरूरत है, और जब जरूरत है तो ईजाद है। और ये जो स्टार्टअप कल्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप का हम इतना जिक्र सुनते हैं, इस मुल्क में बेरोजगारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं। प्रॉब्लम सॉल्वर आप समझती हैं, वो शख्स जो किसी मसले का हल बने। तो पाकिस्तान लदा हुआ है मसाइल से। और आप तसव्वुर करें कि जो हम स्कूल में, कॉलेज में सीख रहे होते हैं, क्या सीख रहे होते हैं कि हम किस तरह इस मुआशरे में अपना किरदार अदा करें और मसले हल करके अपनी कमाई का भी रास्ता हो और साथ में दुआ भी कमाएं और दिलों में लोगों के दिलों में जगह भी बना लें। यही है ना? और अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में जब लाखों मसाइल हैं, तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं किस मसले का हल बनूं? जिस दिन आप कहते हैं कि भाई मैं वो फूड सिक्योरिटी एक मामला है, इसके हवाले से मैं चाहता हूं कि काम करना शुरू करूं, तो वहां से आपके मकसद की डेफिनेशन आ सकती है। तो मसाइल बेशुमार हैं। एक मसले को पकड़ लें अगर आपका दिल उसमें है, और फिर आप कहें कि यार इसके बारे में मुझे सीखना भी है, इसके बारे में मुझे नेटवर्किंग करनी है, उन तंजीमों में जाना है जो जो इस मसले के हल में काम कर रहे हैं, उनके काम को और बेहतर बनाने के मैं ख्यालात पेश करूंगा, आइडियाज पेश करूंगा। और अगर कोई तंजीम इस मसले पे काम नहीं कर रही तो मैं एक अपनी तंजीम शुरू कर दूंगा, क्योंकि जहां जरूरत होगी वहां पर आप बढ़ चढ़ के शिरकत कर सकते हैं और माशरे में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जी जी सर, बहुत अच्छा आपने इलेबोरेट किया है। और सर मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगी कि आपने कहा कि जो हम लोगों का मकसद होगा वो हमारे प्रोफेशन और एम्बिशन और मतलब ये सब चीज़ें इकट्ठी, ठीक है, ऐसे होंगी।
لیکن میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا بھی ضرور کرنا چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے کو خوشی ملے. لائک اپنی ذات سے ہٹ کے ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے معاشرے میں مطلب لوگوں کو خوشی ملے, اور جو لوگ واقعی خوشیاں ڈیزرو کرتے ہیں ہم ان کے لیے بھی کچھ ایسا باعث بنے کہ ان کی بھی ہم ہیلپ کر سکیں. بیکاز ہیپینس بالکل بگنس فرام دا مومنٹ وین یو ڈو سم تھنگ فار ادرس. جی, یہ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو نظم یاد ہے علامہ اقبال کی جو بہت مشہور ہے, اور میرے خیال سے جتنے سننے والے ہیں میرے دوست نوجوان آپ کے بھی, وہ میں شروع کے 2 لائن کہتا ہوں اور 2 الفاظ کہوں گا, آپ پورا کر دیجئے گا. 2 لائن, صرف 2 لائن. لب پہ جی لب پہ سوری, لب پہ آتی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی ہو زندگی شمع کی شمع کی صورت صورت. خدایا میری. ٹھیک ہے, جی جی اب یہ 2 لائنیں ہیں صرف, اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سب نوجوان جو اسکول کالج جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے لب پہ آتی ہے ہاں جی دعا بن کے تمنا, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ نظم, اور اس کو اگر آپ پورے انداز سے سنیں گی تو جو آپ نے ابھی بات کہی کہ ہم آئے ہیں اس مقصد سے کہ روشنی پھیلائیں, علم کی روشنی پھیلائیں, سخاوت کی روشنی پھیلائیں, لوگوں کے درد کو دور کرنے کی کوششیں کریں, لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہیں, تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ایک خسیس طبیعت ہے, اور آپ نے کہا اپنے علاوہ دوسروں کا بھی سوچیں, تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا بھی سوچیں, کیونکہ اگر آپ جی جی مضبوط ہیں تو بالکل. پھر آپ کچھ کر پائیں گے, اور اگر لیکن آپ خود ہی سر وہ کمزور ہوں جیسے گے. جی 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 سر جیسے ایک شعر ہے نا, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو بالکل, سر اس اور میں حوالے یہ سے میں نے کہوں گا, کہا کہ ہاں جی جی بہت اچھا ہے, اوروں کے کام آنا. تو یہاں پر جی اکثر اوقات جب لوگ جو گریجویشن کر لیتے ہیں نا, تو پہلی چیز ان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے, کہ جاب کہاں ملے گی, یا میں کوئی بزنس لگا لوں. اچھا, اور سوچ کیا رہے ہوتے ہیں, کمائی کہاں سے ہوگی, کمائی کہاں سے ہوگی یار, کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے. کبھی اس طرح نہ سوچا کریں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم کمائی کی سوچتے ہیں تو ہم بہت زیادتی کرتے ہیں. ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہمارا مشن, ہمارا پرپس کیا ہے. کمانا نہیں ہے, کوٹھی میں نہیں رہنا. وہ ایک 2 سوال ہے جی نا کہ تم کیا کماتے ہو اور کہاں رہتے ہو. ٹھیک ہے, تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک رقم آتی ہے اور ایک پتہ آتا ہے. تو میں کہتا ہوں پلیز, یہ زندگی کو ضائع کرنے کے برابر ہے. کوٹھی تو آئی جائے بالکل گی, تنخواہ تو آئی جائے گی, زیادہ ضروری یہ ہے کہ دعا کماؤ اور دلوں میں رہو. تو بالکل یہ سر 2 صحیح ہے. جو پہلو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ دعا کمائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں رہیں گے, آپ کما بھی رہے ہیں, خوشیاں بھی بانٹ رہے ہیں, مقصد پہ بھی جی ہیں, بالکل اور بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس مسئلے کا حل بن کے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں. اور اتنے اللہ نے مسائل ڈالے ہوئے ہیں کہ شکر کرو کہ وہ تم سے یہ نہیں چاہتا فاطمہ کہ تم دنیا کے سارے مسئلے حل کرو. وہ تو کہتا ہے تم اپنی پسند کا کوئی مسئلہ پکڑ لو اور اس پہ لگ جاؤ. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم اگر ایک بندے کی زندگی بہتر بناؤ گی, ایک بندے کی, تمہیں وہ انسانیت کا ثواب دے گا. ایسا ہی ایسا یہ بھی ہے, کتنا آسان کر دیا اس نے. ٹھیک ہے, تو سر اب یہ دیکھیں نا معاشرے ضروری ہے. میں مطلب کہ ایک سوسائٹی میں کتنے زیادہ لوگ ہیں, مطلب ہمارے ارد گرد ہی دیکھ لیں کتنے زیادہ ہم لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں. اگر کوئی نہ کوئی جو ہے صرف ایک چیز کو ہی پکڑ لے, لائک ایک بالکل, مسئلے کا حل ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لے, تو کتنی یس, بیٹر ہو سکتی ہے ہم لوگوں کی سوسائٹی. بالکل. اور اس میں ہمیں فراغ دل ہونا ہے, کیونکہ دیکھو جو جی کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے, جو کچھ مجھے دیا ہے, جو کچھ ہمارے سننے والوں کو دیا ہے, وہ اس کی عطا ہے, وہ کوئی بالکل ہماری جاگیر تو نہیں ہے. اور اگر ہمیں دیا ہے تو کسی مقصد سے دیا ہے کہ ہم اسی چیز کو آگے بڑھائیں. اب مجھے اگر علم دیا ہے تھوڑا بہت, تو وہ علم میں اگر اپنے تک رکھوں گا اور میں آگے نہ بڑھاؤں تو یہ میرے لیے بوجھ بن جائے گا. اور اگر میں آگے بڑھاتا ہوں تو پھر روانی آتی ہے, تازگی آتی ہے, میں اور بھی سیکھ پاتا ہوں. تو یہ بڑا ایسا ہی ضروری ہے ایسا کہ ہمیں اللہ جو بھی دیتا ہے, صحت دیتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ, تمہیں صورت دیتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ,
اگر تمہیں دولت دیتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ, علم دیتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ. یعنی کہ جو بھی اثاثے ہیں سر علم کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے نا کہ وہ ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جس کو جتنا پھیلاؤ گے یہ اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی. بالکل ایسا ہے, ایسا ہے. اور آپ بات سے اگر کوئی شعر یاد آئے تو ضرور آپ سنائیے گا, اور میں کہوں گا مقرر. اچھا, تو میرے خیال سے یہ والا پہلو بھی ہم نے کور کر لیا. اور کوئی سوال ہے جو نوجوان پوچھتے ہیں؟ سر میں نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتی ہوں. سر آپ نے جیسے کہ ایک پراپر جو ہے نا لائف, آئیڈیل لائف کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ ہمارا پروفیشن بھی ہم نے اچیو کر لیا اور ہم نے اپنے ایمبیشن کو بھی دیکھ لیا, ٹھیک ہے. لیکن اب میرے پاس ایک ایسی سچویشن ہے کہ مطلب کہ یو کین آلسو ریلیٹ, اینڈ پیپل جو ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ریلیٹ کر سکیں گے آبویسلی, کہ جو ہے ہم لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے ہمارے کریئر کو جو ہے وہ چوز کرنے کے لیے. تو اب ایک ایسی سچویشن ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اپنا جو ہمارا پسند کا کریئر نہیں تھا, ہم نے اس پروفیشن کو چوز کر لیا ہے. تو اب کافی لوگوں نے یہ کوشچن پوچھا کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کے اندر خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کریں, کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن دیں کہ ہم اس طرح اس کے ساتھ بھی خوش رہ سکتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. یہ بہت عام مسئلہ ہے جو ہمارے نوجوان فیس کرتے ہیں. کبھی کبھی والدین کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے, لڑکیوں کو خاص کر کے, بھئی تو ٹیچر بن جا, تو ڈاکٹر بن جا, بس ادھر ادھر نہ جا. ہاں, یہ دو اس طرح کے میں زیادہ تر سنتا ہوں. پھر حضرات کے ساتھ وہ انجینئرنگ کر لے, اکاؤنٹنگ کر لے, بینک میں نوکری کر لے, یہ ادھر ادھر ہاتھ پہ سی ایس ایس کر لے. تو تو والدین کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بچہ سیٹ ہو جائے, خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, یہ بچے سیٹ ہو جائے. ادھر ادھر مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ خواہش ایک جگہ پہ, لیکن آپ کو بچوں کو اتنا زیادہ بھی فورس نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ہی کھو دیں, اور وہ ان کے لیے اپنا ایم جاننا, اپنا پرپس جاننا بالکل ہی جو ہے وہ زیرو ہو جائیں خود کے اوپر. اور مطلب کہ پیرنٹس بھی کہہ رہے بھائی مزہ تو یہی ہے نا, یہی تو مزہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, تو سب سے بڑا مسئلہ گھر سے شروع ہوتا ہے. اس بات پہ تو تم آمادہ ہو. اور ہم نے کیا بات کی تھی, مسئلہ ضرورت کو جنم دیتا ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو جب ہمارے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اور اس قسم کے مسئلے جو آپ نے بیان کیے, تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ ہم بے بس ہیں, ہم پھنس گئے, اللہ آپ کیا کریں. نہ 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 نہ, یاد رکھو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے, ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. تو میں یہاں پر ایک آپ کو خیال پیش کرتا ہوں جو کہ بہت ہی پیارا خیال ہے, اور آپ کے والدین بھی سن کے بہت خوش ہوں گے. اور انگلش میں سناؤں گا, اردو آپ کو سنانی ہے فاطمہ, ٹھیک ہے؟ انگلش ہے, یو کین گیٹ واٹ یو وانٹ without breaking the hearts of those you love. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, تم جو چاہتے ہو حاصل کر سکتے ہو بغیر اپنے عزیزوں کا دل توڑے ہوئے. جی سر. اب سوال لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میں کر سکتی ہوں. میں کہتا ہاں بالکل کر سکتی ہوں, اور وہ بھی بغیر اپنے عزیزوں کا دل توڑے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تمہارے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے نا, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہم ملیں گے وقفے کے بعد. وہ کہتے ہیں تڑپا کے چھوڑ دو, تڑپا کے چھوڑ دو. تو یہ میں سوال جو ہے نا, میں چاہ رہا ہوں یہ خیال اپنے پاس تحریر ضرور کر لو کہ میں جو چاہتی ہوں حاصل کر سکتی ہوں بغیر اپنے عزیزوں کا دل توڑے ہوئے. اور جواب ایک لفظ میں ہے, جواب ایک لفظ میں ہے, کوئی جملہ نہیں دوں گا. اور یہ لفظ اتنا بھاری ہے کہ آپ اگر صرف اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, سیکھیں پہلے اس کے بارے میں, اور پھر عمل کرنا شروع کریں, تو آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی میں بتا نہیں سکتا. کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو شکستہ کر لیتے ہیں. ہاں وہ والدین نے کہہ دیا ہے, ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کچھ نہ کرنے کے. تو شکوہ کرنا, گلہ کرنا, بلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی بات میں وزن ہوگا دوسرا ضرور سنے گا, آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا کیوں سنے دوسرا. تو عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کمزور راستہ لے لیتے ہیں,
शिकवों और गिलों का। हम जिम्मेदारी अपनी जिंदगी की नहीं ले रहे होते, हम अपनी मनमानी भी करते हैं और साथ में जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे होते। तो वालिदैन भी सोचते हैं कि भाई ये बच्चा जो है ना, ये ढलक रहा है, इसको यही करना होगा, अगर हमने इसकी बातें सुन ली तो ये अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर देगा या कर देगी। तो जरूरी क्या है कि हम वो हुनर सीख लें जिससे ना सिर्फ हमारे वालिदैन के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन हम अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर पाएंगे। और इसके लिए जो लफ्ज है, जो जवाब है, वो है नेगोशिएशन, मुज़ाकरात, नेगोशिएशन। अगर हम नेगोशिएशन करना सीख लेते हैं तो फिर हमें एक ख्याल आएगा बहुत ही क्लियर किस्म का कि जिंदगी में हर चीज नेगोशिएबल है। और नेगोशिएबल हर चीज होती है। ये कह देना कि पत्थर पे लकीर है, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता। हर मामले में इख्तलाफात होते हैं। सच्चाई जहां होगी इख्तलाफ राय होगी। जब इख्तलाफ राय होगी, डिसएग्रीमेंट होगा, तो फिर आप गुफ्तगू के जरिए उस डिसएग्रीमेंट को एक ऐसे नतीजे पे ले जाएं जिसमें दोनों मुतमईन हो, दोनों फरीक मुतमईन हो। अब वो सलाहियत ना हो, नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं तुम ये नहीं करोगे, यहाँ तो नेगोशिएशन नहीं हो रही। यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर इसलिए इस्तेमाल करते हैं या गाली गलौज पे उतर आते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास वो तरीका ही नहीं है कि हम बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात को अबूर कर सकें और एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे जिसमें दोनों राजी भी हों और ताल्लुक भी मजबूत हो। क्यों ना ऐसा हम रास्ता ढूंढें। नेगोशिएशन इज अ की। और आप सिर्फ इस लफ्ज को अगर सर्च करें गूगल पे तो आपको 15 मिलियन से ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी। और फिर भी ना सीखें तो मैं कहूंगा कि इस डिवाइस का क्या फायदा अगर आप इसमें नेगोशिएशन लिख के ना सीख रही हूँ। आजकल तो इंग्लिश में भी और उर्दू में भी आपको यहाँ पर इत्तला मिल जाती है हर चीज पे, जो भी जानना चाहें। तो इशारा मैंने दे दिया। तो है भी बहुत ज्यादा, मतलब आजकल की जनरेशन तो खास तौर पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। लाइक उनको कोई मौका चाहिए होता है कि वो जो है अपने एग्रेशन को बाहर निकाल सके। तो इसी तरह से जब अकल जवाब दे देती है तो फिर बाजू चल पड़ते हैं। और अकल अगर रोशन हो तो फिर बाजू की नौबत नहीं आती, क्योंकि फिर आप बहुत होशियारी से, हिकमत अमली के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के काबिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप देखें तो उसमें हिकमत अमली है, उसके अंदर सखावत है, उसके अंदर समात है, उसके अंदर एक दूसरे का नजरिया सुनना है, मुशावरत है। जिस तरह उन्होंने मामलों को हल किया, इख्तलाफात को अबूर किया, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए मशअले राह है इस दौर में भी। तो मुंह लटका के बैठ जाना कि वो मेरी सुनते नहीं है, ये कहना बिल्कुल फजूल है। और ये मैं बता दूं नौजवानों को कि दो चीजें हम नहीं कर सकते। एक तो वालिदैन के साथ हम कभी भी बदतमीजी नहीं कर सकते, वो कुछ भी हमें कहते हैं, हमें बदतमीजी का कोई हक नहीं है, वो हमारे वालिदैन हैं। और दूसरा पहलू ये है कि उनसे नाता कभी नहीं तोड़ सकते। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, घर छोड़ के भाग गए लड़का लड़की, नहीं 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 नहीं, ये सब गैर जिम्मेदाराना अमल होते हैं। आप वालिदैन के साथ हमेशा इज्जत में रहें, एहतराम में रहें। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उनकी हर बात आप मानें, लेकिन अगर नहीं भी मान रहे, बदतमीजी ना करें और नाता कभी भी ना तोड़ें। अब रह क्या गया कि जो आपका है जिसमें नाता टूट ही नहीं सकता, टूट नहीं सकता, लेकिन मैंने वालिदैन को ये कहते हुए सुना है, दफा हो जाओ, निकल जाओ इस मेरे घर से, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। ये भी मैंने सुने हैं। और मैंने बच्चों को वालिदैन से कहते हुए, बच्चे खुद जो है माँ बाप को इतना कर देते हैं, फोर्स करते हैं कि उनको इस तरह की बातें सुनने को भी मिलती हैं। जी, और ये बहुत ये ला इल्मी है और कुछ नहीं है, गफलत है ना। और ये प्रोग्राम जो है इसका मकसद सिर्फ ये है कि वालिदैन में अगर देखें तो माँ से ज्यादा मुखलिस रिश्ता कोई नहीं है दुनिया में। और माँ से ज्यादा मुखलिस रिश्ता कोई नहीं है इस दुनिया में। और साथ में अल्लाह ताला हमसे 70 गुना ज्यादा प्यार करता है जो माँ करती है, उससे 70 गुना ज्यादा। और अल्लाह हम सबके साथ है, हर कोई लोड शेडिंग नहीं है, सिर्फ रुजू करना। इस तरह माँ की मोहब्बत का इस तरह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अगर एग्जाम्पल देना चाही तो किसी और चीज की एग्जाम्पल नहीं दी, माँ की मोहब्बत से एग्जाम्पल दी कि मैं उससे भी 70 गुना ज्यादा तुमसे जो है वो मोहब्बत करता हूँ।
جی جی تو اسی سے بالکل واضح رہتا ہے کہ ماں کی محبت جو ہے وہ اس سے بڑھ کے تو کوئی ہاں چیز ہی نہیں ہے دنیا میں. بالکل. تو ماں کی اور ڈانٹ، سر ماں کا تھپڑ، ماں کی گالی بھی میں کہوں گا وہ محبت کے جذبے سے نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں کو بھی بالکل. شاید وہ علم نہ ہو. کیونکہ دیکھیں جن کو واقفیت نہ ہو، جن کو پتہ نہ ہو، تو وہ اپنا پیار کا اظہار کبھی کبھی بھونڈے انداز سے کر جاتے ہیں، لیکن ان کی نیت پہ کبھی شک نہیں کیا جا سکتا، بالکل. کبھی بھی اور نہیں، سر کبھی بھی. جیسا کہ آپ نے بات کی نا کہ فلمز میں یا ریالٹی میں ایسا ہوتا ہی ہے، کس کو نہیں پتا کہ کسی لڑکا لڑکی نے کسی ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپنے پیرنٹس کو یا ماں کو چھوڑ دیا. تو سر میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایسی تھنکنگ رکھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر گھر سے چلے جائیں گے تو لائک اس طرح کی. تو جو انسان اپنی ماں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. جو انسان اپنی ماں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ بہت بہت بالغ بات کی ہے آپ نے اس نوجوانی میں، یعنی تیرے اندر بڈھی روح ہے. Exactly. بہت بڈھی روح ہے. ہاں گڈ ہونی چاہیے. دیکھو روح کی جی کوئی عمر نہیں ہوتی، روح کی کوئی عمر بالکل. نہیں ہوتی. جسم پرانا ہو جاتا ہے، بڈھا ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے نا وہ ہمیشہ سدا جوان رہتی ہے. اور یہ جی بہت بڈھی روح ہے، کیونکہ ہم تھے، ہم ہیں اور ہم ہوں گے. تو ہم کوئی فانی ہستی نہیں ہے. تم اور میں اور جتنے دنیا میں لوگ ہیں ہم فانی ہستیاں نہیں ہیں. ہاں اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جی جہاں سے آئے تھے وہیں جائیں گے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے ہی. وہ میری اماں جو ہیں وہ کافی بیمار ہیں، پچھلے 2.5 سال سے بیڈ ریڈن ہیں. تو کبھی کبھی مذاق میں اماں سے کہتا ہوں کہ اماں تو کیا کس بات کی فکر کر رہی ہے؟ کہتی ہیں بیٹا بس دیکھو نا 2.5 سال سے پلنگ میں ہوں، یہ ہے تم لوگوں پہ بوجھ بنی ہوئی. میں کہا کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ دعا کریں ہمارے لیے، اور اس سے بہتر کیا ہوگا جب وہ دعوت دے گا تو ہم چلے جائیں گے اس کی دعوت پہ. تو کتنی خوشی کی بات ہوگی جب اللہ ہمیں بلائے گا اور وہ ہمیں دعوت بالکل. سب کو دے گا. یہ اللہ کسی کو محروم نہیں کرے گا اس دعوت سے، آپ کو جی پتہ ہے نا. جب وہ اپنے پاس بلائے گا، بھیجا بھی اسی نے تھا، بلائے گا بھی بالکل. وہی. لیکن ہم موت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہائے میں ختم ہو گئی، وہ مر گیا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. ارے کہاں گیا ہے؟ اس کے پاس جس کے پاس سب کو جانا ہے اور جو ہمیں چاہتا ہے، جس نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے. تو بھئی یہ تو ایک طرح کا وہ کہتے ہیں نا مطلب جیسے ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ بھی یس وقت آنے پہ اس کو واپس لے لیتے ہیں. تو اس میں تو یس. کوئی اور ایسی ہمیں بات نہیں جو نہ سمجھ کیا، سکے. اور اگر ایک بالکل. اور چیز دیکھو کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں نا ابھی بات کر رہے ہیں، ہم سب جو ہیں، اور میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں جینے کا ڈھنگ اگر سیکھنا ہے، جینے کا ڈھنگ ایک لفظ ہمیں سکھاتا ہے اور وہ ہے موت. جو شخص، بالکل. موت کیا ہے؟ کنفرمڈ ریٹرن ٹکٹ ٹو جی ویئر وی کیم ایسے ہی. فرام. یہ موت ہے، ٹھیک ہے. جی ہمیں فلائٹ کا نہیں پتا کہ کب آئے گی. تمہیں پتا ہے کہ تمہاری فلائٹ کب آئے گی واپسی کی؟ نہیں سر. نہ مجھے پتا ہے. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کسی وقت آ سکتی ہے. بالکل. تو پھر ہمیں تیاری میں رہنا چاہیے کہ جب فلائٹ اناؤنس ہو تو میں اس منزل کے لیے تیاری کے ساتھ رہوں، کیونکہ کچھ پتا نہیں کب بلا لیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو وہ جینے کا ڈھنگ ہم کیوں نہیں اختیار کرتے کہ بھائی کم از کم ہم اپنی جمع پوچی جو ہے نا وہ تھوڑی پوٹلی تو بنا کے رکھیں، تاکہ جب بھی وہ بلائے ہم خوشی سر خوشی ہم لوگ چلے تو جائیں. ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، ابھی بہت ٹائم ہے. اور میں کیونکہ تو موت کو مطلب بھولے کہ ہوئے ہیں، جی موت سر. کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں اس لیے. بالکل بالکل. اور سر یہ مطلب کہ یہ صرف ینگسٹرز اس طرح نہیں سوچتے، بلکہ بڑے لوگ بھی اس طرح سوچتے ہیں کہ مطلب کہ تم تو جوان ہو، تمہاری تو ابھی عمر نہیں ہے. تم اگر کوئی ہاں خدا نہ خواستہ ایسی ہاں بات کر دے نا کہ ہاں. موت، تو پھر آگے سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو جوان ہو، تم نے تو ابھی نہیں مرنا. تو میں تو اس سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو خطرناک اگلے سوچ سیکنڈ ہے، کا. یہ جی خطرناک سر. سوچ ہے واقعی، یہ بہت بالکل خطرناک سوچ ہے. بالکل. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم زندگی میں دن گن رہے ہوتے ہیں. آج کے بعد سے ہمیں ایک دن میں زندگی کو ناپنا ہے، ایک دن میں زندگی ناپنا ہے. یعنی کہ ہمیں جتنی دن ہمیں ملتے ہیں اتنی زندگیاں جینی ہیں. ہم یہ جو ہوتا ہے نا، ارے ابھی تو 5 سال پڑے ہیں، ابھی تو 10 سال ہیں، ابھی تو 50 سال ہیں. چھوڑو یار، آج کا کرو. آج صحیح کرو گے تو کل انشاءاللہ اگر آیا تو بہت اچھا ہوگا.
اور اگر آپ اچھا نہیں کر رہے تو آپ آنے والے دن یہاں کے اور آخرت کے خراب کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار روز ایسے جیو کہ شاید دوبارہ موقع نہ ملے. جب بھی نیکی کرنے پہ آؤ, خوش کرنے پہ آؤ کسی کو, آج کر ڈالو. اگر کسی کو معاف کرنا ہے واٹس ایپ کر دو, معاف کر دو, کل موقع شاید نہ ملے. اگر کسی سے پیار ہے اس کو کہہ دو آئی لو یو, تو کل شاید موقع نہ ملے. اگر خواب تم دیکھ رہے ہو, بہت پیارا خواب دیکھ رہے ہو, تو اس کو تحریر کر لو. کل اگر نہ بھی ہو تو خواب تو رہ گیا, بچے تو دیکھ لیں گے, عزیز تو دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں بھائی فاطمہ جو تھی یہ خواب دیکھتی تھی, اور اس کی تعبیر بننے کی سوچ رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہت اہم مقصد ہے ہمارا پرپس آف لائف میں, کہ ہم جینے کا ڈھنگ موت سے سیکھیں. اچھا, اب سوال میں چاہوں گا کہ جو آپ کی آڈینس ہے, اور میں کافی ریمارکس دیکھ رہا ہوں, بالکل ٹو لیو ان پریزنٹ, بہت سے لوگ ماشاءاللہ یہاں پر کامنٹس ڈال رہے ہیں. ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب یہ لوگ مجھے پوسٹ کریں, اور تم بتاؤ کہ شروع کے 10 جو جواب آئے وہ کیا تھے. واٹ از دی اپوزٹ آف ڈیتھ؟ یہ سوال ہے, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ the first 10 کیا کہتے ہیں. What is the opposite of death? ٹھیک ہے سر, میں دیکھ رہی ہوں, آنسرز آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں, اور تم نہ بتانا ابھی, کیونکہ میں چاہتا ہوں پہلے وہ بتا دیں. ہاں, حماد سید نے کچھ کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بشرا عقیل بھی کچھ وہی کہہ رہی ہے. ارم احسان بھی وہی کہہ رہی ہیں. ہائے 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 ہائے. رئیس, اسامہ, جنیتا, ندا, میری بہو کا نام بھی ندا ہے. ہاں, سنیا, اسامہ, نہیں اسامہ نے تو انگوٹھا دکھایا ہے. نہیں, اچھا ٹھیک ہے, تم بتاؤ فاطمہ, تم نے تو سب کے دیکھ لیے. سید نے کہا ہے ڈریمز. جی, ڈریمز. ہاں, اپوزٹ آف ڈیتھ از ڈریمز. اچھا تم بتاؤ فاطمہ, تم بتاؤ, بڑی ہوسٹس بنی ہوئی ہو, بتاؤ اپوزٹ آف ڈیتھ. سر میرے خیال سے تو لائف ہی میں بھی. Opposite of death is not life. Opposite of death is birth. پیدائش, birth, آغاز and انجام. Death is the end of this life. Life کیا ہے؟ یہ برتھ اور ڈیتھ کے بیچ کا جو سفر ہے اس کو لائف کہتے ہیں. بالکل صحیح. So birth is the opposite of death, and between birth and death is life, and life is to be lived each minute, each second, each hour, each day. اور یہ نہیں یار کل کر لیں گے, ہو جائے گا, دیکھی جائے گی, کیسا, ارے کنفرم سر آج کل جس کو بھی دیکھ لیں اس کے زبان پہ یہ ہے کل ہو جائے گا. کل کا کچھ پتا نہیں, آج ہے, آج تو ہے, آج کا کام آج, کل کا کام کل. میں جب سونے جاتا ہوں نا گھوڑے دیکھ کے سوتا ہوں, جب صبح اٹھتا ہوں میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ تو مجھ سے آج کیا چاہتا ہے. اوکے, تو آج بھی مجھے موقع ملا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ پورا دن ملا ہے یا آدھا دن ملا ہے, تو میں پھر وہ جو کام ہوتے ہیں تم یقین سے دکھاؤ, let me show you. آج کا میرا دن تھا نا, تو میں نے یہ پلان دیکھو یہ بنایا ہوا ہے, اتنے بجے یہ ہے, پھر اتنے بجے یہ ہے, پھر تم دیکھو یہاں آ رہی ہو نا ادھر, یہ تو ٹک 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 جیسے ٹک نکلتے جاتے ہیں میں کہتا ہوں ڈن ڈن ڈن. اور اگر میں یہ تحریر کر کے نہیں رکھتا, یقین جانو حادثے ہوتے رہتے ہیں, کبھی کچھ بھول جاتا ہوں, کبھی کچھ بھول جاتا ہوں. تو جب اللہ نے زندگی میں پلاننگ جو ہے نا وہ تو میں کہتی ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. پلاننگ کے بغیر اس طرح ہی ہے کہ جیسے آپ نے بس منہ اٹھا لیا اور آپ چلتے جا رہے ہو زندگی میں, تو اس طرح تو نہیں, لائف کو پلان کر کے چلنا چاہیے. تو ہم نے آج اکیگائی ماڈل دیکھا, 4 سوال دیکھے, ان کا مجموعہ دیکھا, پرپس پہ آئے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم کارآمد بنیں, یہ جنیرک مقصد ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کارآمد اگر ہمیں بننا ہے تو کس شعبے میں بننا ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ مسائل کا بھرمار ہے,
تو ہم ایک مسئلے کا انتخاب کر لیں جس کا حل بن جائیں اور جب تک زندہ ہیں اس پہ کام کرتے رہیں, یا کسی تنظیم کے ساتھ لگ جائیں یا کوئی تنظیم شروع کر دیں. تو ہمیں کارآمد بننے میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے, دعا کمائیں گے. اگر ہم دعا کما رہے ہیں, دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں, تو ہم عظیم تر انسان بن رہے ہیں. اب یہاں پر تم ایک اور سوال جو پوچھ رہی تھی پریپریشن کے دوران, وہ بھی پوچھ لو, کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ہمارا جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. اب مجھے آپ تھوڑا سا یہ اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے جو ہے لائف میں پازیٹیوٹی کو انٹر کرنا چاہیے اور نیگیٹیوٹی کو نکالنا چاہیے. اور سیکنڈلی نیگیٹو پیپل جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں لائک اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کسی کی زندگی میں نیگیٹیوٹی پھیلائیں, تو اس طرح کے لوگوں سے کس طرح دور رہنا چاہیے؟ دیکھیں, اول تو یہ کہ ہر انسان قابل عزت ہے, ہر انسان اس کی حرکتیں جو بھی ہوں, ٹھیک ہے, یہ بٹھا لیں اپنے پاس. تعصب سے پاک ہونا لازمی ہے. محبت ہر انسان سے کرنی ہے اور نفرت کسی انسان سے نہیں کرنی. یہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا سبق ہے. کیونکہ آپ نے جب کہا نا کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان سے دور رہو, ہاں دور رہنا ہے, کیونکہ آپ کو غلط اثرات سے دور رہنا ہے. جو شخص آج برائی کر رہا ہے کل اچھائی بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر انسان میں, مجھ میں اور آپ میں اور ہم سب میں اچھائی اور برائی کا مادہ ہے. ہم اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے تو اچھائی کی طرف جائیں گے, غلط استعمال کریں گے تو برائی کی طرف. تو ہمارا جو پوٹینشل ہے, جو ہماری ممکنات ہیں, وہ دونوں سمت میں جاتی ہیں. اب سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم پازیٹیوٹی کیسے اختیار کریں. تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم پر امید ہوں گے تو پھر ہم پازیٹیو ہوں گے, اور اگر ہم نا امید ہوں گے تو ہم نیگیٹو ہوں گے. پر امید وہی شخص ہوگا جو ایمان رکھتا ہے. ایمان منطق سے باہر کی بات ہے, کیونکہ ایمان اپنی ذات پہ, ایمان دوسروں پہ, دوسروں کے بہتر ہونے میں, اور ایمان مستقبل پہ, اور ایمان اللہ کی ذات پہ. تو یہ ایمان جب ہمارے اندر ہوگا تو امید ہوگی. امید کا تعلق مستقبل سے ہے, اور امید کہتے ہیں ایمان کی حرارت ہے. جو شخص نا امید ہوتا ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پہ, نہ مستقبل پہ, نہ کسی اور پہ ایمان ہے. جب ایمان نہیں تو نا امیدی قدم چومتی ہے, مایوسی آ جاتی ہے, مایوسی سے ڈپریشن ہوتا ہے, اور ڈپریشن سے انسان خودکشی کی طرف بھی جا سکتا ہے. جی تو سر, اس طرف بھی میں نے آنا تھا. جی ہاں, تو سر, یہ جو نا یہ امیدی ہے, بہت مطلب کہ آج کل جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. آپ پلیز تھوڑا سا بتائیں کہ اس سے ہم لوگوں کو کس طرح سے دور رہنا چاہیے؟ ہمیں ایمان کی ڈوری جو ہے وہ سمجھنی ہے کہ کیا ہے. کیونکہ ہر بندہ, اگر میں آپ کو حقائق کی روشنی میں ایک بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی معاملے کو دیکھتے ہیں, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں ایز اے نیشن, تو آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ ان دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کر پائیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. معاشی اعتبار سے, سوشل انڈیکس کے اعتبار سے, جو سلسلے چل رہے ہیں, اگر آپ حقائق کی روشنی میں چلیں تو وہ حقائق آپ کو ڈپریس کر سکتے ہیں. اسی طرح وہی حقائق اگر آپ ایک اور نظر سے دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا موقع بھی بن رہے ہیں. جیسے کچھ لوگ مسئلوں میں ڈوب رہے ہیں, کچھ لوگ مسئلوں میں اڑ رہے ہیں, کیونکہ مسائل کا حل جو ہے وہی مقصد ہے, اور مقصد آج کا موضوع بھی ہے. تو Pakistan is a land of opportunities because it has so many problems, and opportunities are problems in disguise. تو ہم اگر پرابلم سے ہی فارغ ہو گئے تو مقصد سے فارغ ہو جائیں گے. اگر یہ بتائیں کہ آپ کی ضرورت ہی نہ ہو, گھر میں بیٹھی ہیں آپ کو کھانے پینے کو مل رہا ہے, سارے اشیاء آپ کو جو چاہیے مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے, لیکن آپ سے کہا جاتا ہے نہیں تمہیں بیٹا کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, بورچی بھی ہے, سب کچھ ہے, تم بس اپنے آپ کو دلہن بناتی رہو, سجاتی رہو, تو تمہارا حشر ہو جائے گا, تم تو بور ہو کے مر جاؤ گی. بالکل ضرورت ہے, کام ہے, تو اس میں مقصد ہے, اس میں مٹھاس ہے, اس میں خوشی ہے. جب ہم بے مقصد ہو جاتے ہیں تو ہم سوکھے پتے کی طرح اڑنے لگتے ہیں. تو مایوس وہ شخص ہوتا ہے اور خودکشی کی طرف جائے گا ڈپریشن کی انتہا چھونے کے بعد, جب وہ دنیا سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. اور میری گزارش ان سب سے یہ ہے کہ دیکھو,
اگر امید ہوگی تو وہ اس لیے کیونکہ ایمان ہے, اور ایمان منطق نہیں چاہتا. مان لو کہ یار جہاں خرابیاں ہیں وہاں اچھائیاں بھی ہیں. آپ نے توازن تو سنا ہے نا, توازن. تو جہاں اپرچونٹیز ہیں وہاں تھریٹس ہیں, اور جہاں تھریٹس ہیں وہاں اپرچونٹیز ہیں. رات, اندھیری رات دن کی دلیل ہے, اور روشن دن رات کی دلیل ہے. برائی اچھائی کی دلیل ہے, اور اچھائی برائی کی دلیل ہے. تو جو شخص اچھائی میں ہو برائی کو نہ بھولے, کیونکہ اگر وہ بھول گیا تکبر کا شکار ہو جائے گا. میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے, وہ مجھ سے تو کوئی برائی نہیں ہوتی. تو گزارش یہ ہے کہ جب ہم اپنے نظریے میں توازن لائیں گے تو پھر ہم اس مسئلے سے دور ہوں گے جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں, جو کہ ہمیں موت کے دہانے لے جاتا ہے, اور وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. ہمیں جانا ہے جس دن اللہ بلائے گا, اور اس کے لیے میں نے ایک چیز ضرور سیکھی ہے جو میں چاہوں گا کہ سارے سننے والے بھی جان لیں, اپنے آپ کو پر امید رکھنے کا جو راستہ ہے. 3 چیزوں پہ ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 چیزیں, کوئی ٹینشن نہیں, اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پہلے تو یہ جو ہے نا, ایک تو موضوع ہم ڈسکس کر چکے ہیں, وہ ہے زندگی موت. ٹھیک ہے, پیدائش, موت, بیچ میں زندگی. اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جب بلائے گا ہم چلے جائیں گے, تو یہ ہمارا ٹینشن نہیں ہے, یہ ہماری ٹینشن بالکل نہیں ہے. یہ تو جب وہ بلائے گا ہم چلے جائیں گے. تو یہ ہو گئی ہماری زندگی موت والی بات. اب آئیے دوسرے والے موضوع پہ, رسک. ہمیں کتنا ملنا ہے؟ ہمیں اتنا ہی ملنا ہے جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے, کیونکہ عظمت کردار میں ہے, کرسی میں نہیں ہے. آپ پیسے سے گھر تو خرید سکتے ہیں, محل بھی خرید سکتے ہیں, مکان خرید سکتے ہیں, گھر نہیں خرید سکتے پیسے سے. گھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ جہاں ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے, وہ جگہ جہاں آپ سکون محسوس کرتے ہیں. محل میں دہشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ پیسے سے محل خرید سکتے ہیں, گھر نہیں خرید سکتے. پیسے سے آپ کراؤڈ خرید سکتے ہیں, بوسٹ کر سکتے ہیں, لیکن دوست نہیں خرید سکتے. تو عظمت کردار میں ہے, کرسی میں نہیں, پیسے میں نہیں, عہدے میں نہیں, ان چیزوں میں نہیں ہوتی. تو اب آپ رسک کے بارے میں کبھی ٹینشن ہی نہ لیں. آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کے مقدر میں ہے, جتنا مجھے ملنا ہے مجھے مل رہا ہے. میں جب چھپکلی کو دیکھتا ہوں دیوار پہ, اس کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے. میں بیٹھا ہوں, دہشت گرد ہوں اس کی نظر میں, لیکن اس کو مجھ سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا. اور میں دیکھ رہا ہوں بڑی صحت مند ہے, تگڑی سی ہے, اور وہ بڑے مزے سے ٹہلتی ہوئی دیوار پہ گزر رہی ہے. تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو دے رہا ہے, اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے. مجھے عقل بھی دے دی, اور میں اس ٹینشن میں ہوں میرا کل کہاں سے آئے گا. اور میں سب سے بہترین مخلوق ہوں, اللہ کی بنائی ہوئی انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, رائٹ. انسان کو ٹینشن کہاں سے آنے لگی جب چھپکلی کو کوئی نہیں. کبھی گائے کو دیکھا ہے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسے مٹک مٹک کے چل رہی ہوتی ہے سکون کے ساتھ, اس کو نہیں ٹینشن کہ پیچھے ٹریفک ہے یا نہیں ہے. تو گائے کو سکون کہاں سے آ گیا؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا رازق کون ہے اور جانا کب ہے, جب جانا ہوگا چلے جائیں گے. اور گائے کتنی خوبصورتی سے لیٹ جاتی ہے, اس کو اوپر قربان کر دیتے ہیں. تو انسان کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ تو رزق بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے, دے گا. ہمیں اپنا کام کرنا ہے, بس صرف اتنا ہے, حرکت میں برکت. اور تیسری چیز عزت, عزت اور ذلت, وہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ یقین جانیں عزت صحیح معنوں میں اعلیٰ معیار کی عزت کیا ہے, کہ اگر کوئی شخص آپ خطرے میں ہوں اور کوئی شخص آپ کے لیے جان کی بازی لگا دے, یہ عزت ہے. یہ کون سی عزت ہوئی کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, پارٹی کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. وہ سب کو شغل میلے کا شوق تو ہوتا ہے, مشکل دن میں دیکھیں نا کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی ہے. وہ بہت کم ریشو ہوتی ہے لوگوں کی جو مشکلوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آسانیوں میں تو بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ 3 چیزیں یعنی زندگی, موت, رزق اور عزت. جب آپ کو ان 3 چیزوں کی فکر نہیں رہتی تو پھر ٹینشن کس بات کی رہ گئی؟ بس اپنا کام کرو, ٹریک ڈھونڈو اور لگے رہو, اور مقصد پہ رہو. اور مقصد ہے دوسروں کے کام آنا, جیسے آپ نے شروع میں کہا. اور کیسے آنا؟ ایک فوکس طریقے سے, حکمت عملی کے ساتھ. آپ خدا بننے کی بالکل کوشش نہ کریں, کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھیں, کسی پہ احسان نہ جتائیں. آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, اس کے دل میں جگہ بنا رہے ہیں اور دعا کما رہے ہیں.
that's really life. I mean, اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ کہتے ہیں نا خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ضرورت کی انتہا تو بہت قریب ہے. I mean, میں بائیسیکل پہ بھی سفر کر سکتا ہوں، چارپائی پہ بھی سو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چلیں ٹھیک ہے سر، ہمارے پاس آئی تھنک 2 اور 3 منٹس ہی رہ گئے ہیں، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی. سر ہم لوگوں کو جب ہم اسپیشلی ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت سی ایسی ڈسٹریکشنز ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں. تو آپ پلیز تھوڑا سا اگر کوئی ٹین ایجر دیکھ رہا ہے یا باقیوں کے لیے بھی آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہم لوگوں کو ان ڈسٹریکشن سے، ان غلط کاموں سے، لائک وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ابیوسو ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں، یا پھر غلط طریقے کے ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈرگ ڈیلنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ تھوڑا سا بس 1 اور 2 منٹس میں یہ ایکسپلین کر دیں کہ ہم لوگ ان سے کس طرح سے دور رہ سکتے ہیں. اعلیٰ اقدار ہمیں اختیار کرنے ہیں، ویلیوز. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ماحول میں آلودگیاں ہیں، اور اگر ہماری قوت مدافعت نہیں ہوگی ہم شکار ہو جائیں گے بیماری کے. تو بایولوجی سے ہم یہی سیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم افریقہ جا رہے ہیں تو ہم جو جراثیم ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں اسی کا چھوٹا سا انجیکشن ہم لگاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ جاگ جائیں اور جب وہ حملے ہوں تو اس کی دفاع کر سکیں. تو اسی طرح سے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہاں پر کافی آلودگیاں ہیں، خرابیاں ہیں، غلط صحبت بھی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہو ان حالات میں تو اچھے اقدار کو اپنائیں، اعلیٰ اقدار کو اپنائیں، ویلیوز کو اختیار کریں، کیونکہ ویلیوز ہوں گی تو پھر ہم بہتر فیصلے کریں گے. اگر ہم فیصلہ غلط طرف کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار میں یہ نشہ آور اشیاء استعمال کروں نہ کروں، اگر ویلیوز کلیئر ہیں تو ہم نہیں کریں گے، ویلیوز کلیئر نہیں ہے ہم ڈھلک جائیں گے. تو ویلیوز کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز کہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے چلنا، یعنی آپ کا ہدف جو بھی ہو آپ ہمیشہ یہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اللہ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے نا کمرے میں چھپ کے کچھ کر رہے ہیں یا الگ سے کہیں جا کے، کوئی ایسی جگہ دنیا میں نہیں ہے جہاں تم اللہ سے چھپ سکتے ہو، وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اس سے اللہ ہی بچائے. تو ہم اگر اپنے اندر اللہ کا خوف لے آئیں، اس کی خوشنودی ہر کام میں ڈھونڈیں، تو پھر اگر ہم کوئی غلط کام کی طرف جا بھی رہے ہوں گے نا پھر ہمیں اندر سے ضمیر کھٹکھٹائے گا، ضمیر کہے گا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، قیامت میں کیا ہوگا، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے تم اس کام کو مت کرو. تو اس طرح مطلب کہ جب ہم لوگ اس چیز پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ اللہ کا خوف اور وہ سب چیزیں ہم لوگ اپنے اندر مطلب کہ انبلڈ کر لیتے ہیں وہ چیزیں، تو ہم لوگوں کو کوئی ایسی فورس جو ہوتی ہے ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ہر غلط کام سے وہ روک رہی ہوتی ہے. یس، اور وہ فورس ہے ضمیر، اور اس ضمیر کو کہتے ہیں روح کی آواز. اور اس ضمیر کو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے معاشرے میں سینسوڈائن لگا دیا ہے کہ گرم ٹھنڈا نہیں لگتا. نہیں، اس ضمیر کو گرم ٹھنڈا اگر نہیں لگ رہا تو ضمیر سو گیا ہے، اگر ضمیر سو گیا ہے تو پھر اللہ بچائے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ضمیر کو جگا کے رکھیں، غلط کریں گے کھٹکے گا، جب کھٹکے گا تو اس کو سنیں اور ہمیشہ خوشنودی کی طرف جائیں، اللہ کی خوشنودی پائیں، کیونکہ وہ راضی ہے نا تو دنیا میں بھی عزت ہے آخرت میں بھی مزہ ہے. بے شک بے شک سر، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگا سیریسلی. اور میں BYF کی طرف سے آپ لوگوں کا آپ کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور سب ویورز کا جو دیکھ رہے تھے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس انفارمیٹیو سیشن سے بہت اچھی باتیں سیکھی ہوں گی اور آپ لوگ جو ہے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور میری ایک گزارش ہے، جیسے فاطمہ نے شروع میں کہا، میں چاہوں گا کہ میرے دوست جتنے یہاں سن رہے ہیں اسی نام سے کامران زید رضوی پہ میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ پلیز جائیں اس کو سبسکرائب کریں. اس میں بہت کام کے میں نے ویڈیو سلیکٹ کر کے پلے لسٹ بنائی ہیں. میری باتوں کو نہ سنیں، میں نے جو ویڈیو سلیکٹ کیے، موویز بھی میں نے سلیکٹ کیے، کلپس، چھوٹی چھوٹی کلپس، وہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت آپ کو فائدہ ہوگا. انٹرپرینورشپ پہ بھی بہت سے ویڈیوز ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ
اس کو ایک لرننگ پورٹل کے طور پہ ہمارے دوست سامعین جو ہیں وہ استعمال کریں. فاطمہ غنی, آپ کی پاکستان یوتھ فورس, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ اپنے کام میں اور تیزی لائیں اور چستی لائیں اور پھیلاؤ لائیں, بیکاز پاکستان کی جو ڈیموگرافکس ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ یوتھ کا بھرمار ہے, توانائی ہمارے یوتھ میں ہے. تھوڑی ذمہ داری اگر ہم لیں اور اپنی توانائی کا بہتر استعمال کریں تو یقین جانیں ہم اتنی برکت دیکھیں گے, اتنا بہتر ملک دیکھیں گے کہ میں کیا بتاؤں. مسائل تو ہیں, اس لیے ہیں کہ ہم اس کا حل بنیں. مسائل نہ ہوں تو ہماری اور میری اور آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں ہماری ضرورت ہے. تھینک یو, تھینکس فار ہیونگ می. اللہ حافظ. Thank you so much. Allah Hafiz, and thank you all for joining us. And thank you Sir Masood Khan جنہوں نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے یوتھ کو کہ آپ لوگ اتنا کچھ لرن کر سکتے ہیں. اور thank you so much for joining. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.